दारुशोर ऑडियो बुक्स के सुनने वालों को खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम अपनी किताब जीतने वालों की तरह सोचिए कि किस्त नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा पहला उन्वान है आपकी बुनियादी साख्त में जहन और जिस्म का ताल्लुक। योर बेसिक हार्डवेयर, द माइंड बॉडी कनेक्शन। बहुत कम लोग हैं जो अपने दिमाग की अजमत से मुकम्मल तौर पर आगाह हो पाते हैं। आप ऐसी चीज के नरगे में हैं जो बैक वक्त ताकतवर भी है और बेकीमत भी। इंसान किसी भी कीमत पर साइज, रफ्तार और महारत के लिहाज से एक 6 साल बच्चे का दिमाग नहीं बना सकते। मुख्तसर तस्वीर कशी में ये वाकई एक मुजज़ा है। चूंकि मौजूदा दौर का कंप्यूटर इंसान ने ही बनाया है, सो ये कोई इत्तेफाकिया बात नहीं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानी दिमाग की तर्ज पर काम करता है। लेकिन कोई भी शख्स आज तक ऐसा दिमाग तैयार नहीं कर सका जैसा कि इंसानी दिमाग है। पॉल थॉमस अपनी मारूफ किताब एडवांस साइबरनेटिक्स एंड साइको फीडबैक में इंसानी दिमाग के बारे में यूं लिखता है, इंसानी दिमाग गैर मामूली तौर पर जामे है। एक औसत बालिग मर्द में इसका वजन 50 औंस और औसत उम्र की औरत में 5 औंस होता है। ये खरबों नर्व सेल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसे काम के लिए सिर्फ 1/10 वोल्ट बिजली की जरूरत होती है। अगरचे ये कंप्यूटर से कम तेजी और कम बेहतरी से काम करता है, ताहम ये कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ जाता है। दिमाग का नेटवर्क खरबों न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स पर मुश्तमिल होता है और ये सिनाई निजाम की सूरत में मालूमात की तरसील करता है, जिसकी तादाद 2 से 10 की ताकत 13 तक हो सकती है। ये तादाद कायनात में मौजूद एटम्स की तादाद से ज्यादा है। ताहम इतनी नफासत से मरबूत और पैक शुदा दिमाग की अहलियत के मुताबिक कंप्यूटर बनाया जाए तो वो साइज के लिहाज से कम अज कम 10,000 गुना बड़ा होगा। साइंसदानों का अंदाजा है कि अगर दिमाग के नर्व सेल के रवाबित को घड़ी की रफ्तार के साथ गिनना शुरू किया जाए तो तकरीबन 1 करोड़ साल इस काम के लिए दरकार होंगे। इंसानी दिमाग दुनिया में मौजूद सबसे पेचीदा हयातियाती साख्त है। इंसानी खोपड़ी में इसे महफूज तरीन जगह दी गई है और खून, ऑक्सीजन और गजा की तकसीम के मामले में भी दिमाग को ही बरतरी हासिल है। आपका दिमाग एक माया में मुअल्लिक होता है और खोल के अंदर तैरता रहता है। दिमाग का सबसे नुमाया काम आपके तमाम जिस्मानी अफ़आल को कंट्रोल करना होता है, जो हमारे अफ़आल और अमाल से नुमाया भी होता है। दिमाग का निचला हिस्सा ब्रेन स्टेम कहलाता है, जो हराम मगज के साथ मिलकर मरकजी असबी निज़ाम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तश्कील करता है, जो हमारे तमाम जिस्मानी अज़ा से मुंसलिक होता है। हमारे दिमाग में कोई भी अमल हो वो बिलवास्ता या बिला वास्ता तमाम जिस्मानी हुलियों को मुतासिर करता है। अगरचे दिमाग के शऊरी और लाशऊरी अफ़आल में हम आहंगी होती है, लेकिन इनका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दिमाग के शऊरी हिस्सा के अफ़आल बामकसद मुंतकी अच्छे और बुरे में इम्तियाज करने के होते हैं। इसका काम माहौल से मालूमात का हसूल, इसको साबका तजर्बे से मुवाजना करने और यकीन तयन करना कि आया ये किसी दिए गए फेल के मुताबिक है या नहीं, और फिर इस पर मुनासिब फैसला देना है। ये शऊरी हिस्सा में कोई भी फैसला हाँ या ना में करता है और आने वाली मालूमात को कबूल या रद्द करता है। ये शऊरी हिस्सा जो भी मालूमात कबूल करता है, बाद में इसे लाशऊरी हिस्सा में कबूल कर लेता है। इसे सच के तौर पर कबूल कर लिया जाता है, जो कि किसी हकीकत का इजहार कर भी सकता है और नहीं भी। हम जानते हैं कि 2 अशिया या मकासद एक ही वक्त में एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह शऊरी दिमाग भी एक वक्त में एक ही ख्याल की आमाज़गाह हो सकता है। मसलन आप एक ही वक्त किसी गेंद को पकड़ने और छोड़ने का नहीं सोच सकते, इसीलिए ख्याल मुस्बत या मनफी होगा, यानी आप एक ख्याल को कबूल या रद्द कर सकते हैं। जब भी शऊरी दिमाग कहता है हाँ मैं ये चाहता हूँ, तो दिमाग का लाशऊरी हिस्सा मरकजी असबी निज़ाम के जरिए इस पर अमल दरामद करता है। सड़क पार करने वाली सादा सी मिसाल पर दोबारा गौर करते हैं। जब आप सड़क पार करने लगे और किसी के हॉर्न की आवाज सुनते हैं तो फौरन आवाज की सिमत देखते हैं और आपको एक कार अपनी जानिब आती नजर आती है। अगले मरहले में आप कार की रफ्तार और जगह को देखते हुए अपने गुज़िश्ता तजुर्बात से मुवाजना करते हैं और फैसला करते हैं कि आप इस दौरान में हिफाजत से सड़क पार कर पाएंगे या नहीं। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि आप सड़क पार नहीं कर सकते, तो आप वहीं खड़े रहते हैं और आपका लाशऊर टांगों को हुक्म देता है कि वापस चले जाएं।
ہم میں بہت سے اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ کون سی ٹانگ کو پہلے حرکت دینی ہے اور کون سی ٹانگ کو بعد میں اٹھانا ہے۔ موئر کی سرگرمی اس قدر پختہ ہوتی ہے کہ ہمارا کامیابی کا نظام سکسیس سسٹم فوراً حرکت میں آ جاتا ہے اور ہم کو بنا کسی نقصان کے آگے لے جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کے بارے میں سوچئے جو بہت صحت مند اور مضبوط ہو کہ اس کے دماغ نے اس کی ٹانگوں کو کیا پیغام دیا ہوگا، اور اس شخص کو یقین ہو کہ وہ آسانی سے گزر جائے گا، بنسبت اس شخص کے جو ذرا کمزور ہو اور جسے یقین ہو کہ وہ سڑک پار نہیں کر سکے گا۔ دونوں صورتوں میں ہمارے دماغ میں جو معلومات ہوں گی، دماغ کا رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کا گزشتہ تجربہ یہ ہو کہ آپ سڑک پار نہیں کر سکتے تو آپ وہیں رک جائیں گے۔ بالکل اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ کا لاشعور اسے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو ویسے ہی نتائج دے گا۔ دماغ کا لاشعور ایک ڈیٹا بینک کی طرح ہے جو کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کسی بھی تجربے، خیال اور تصور کے بارے میں معلومات کو جمع کرتا ہے اور بوقت ضرورت آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ لاشعور آپ کے تمام افعال کو جو ماضی میں آپ کے ساتھ پیش آ چکے ہوں سے مطابق رکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو آپ کی ذات کے تصور کے بارے میں یقین دہانی کرواتا ہے۔ آپ کی چال ڈھال، باتیں، خیالات اور رویے تمام تر ان معلومات پر مبنی ہوتے ہیں جو پہلے سے آپ کے دماغ میں ذخیرہ ہیں اور آپ کی ذات کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ کامیابی کی کنجی اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا ہے۔ چونکہ آپ جو کچھ اپنے دماغ کو بتاتے ہیں وہی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ کو اپنے خوف کے بجائے اپنی خواہش پر مرکوز کر لیں، اپنی خصوصیات کو اپنی پسندیدہ شخصیت بننے پر مرکوز کریں اور یہی آپ کی شخصیت کو نشوونما کرے گا۔ جب آپ اپنے خیالات کے مربوط نظام کو لمحہ لمحہ اور روز بروز کنٹرول کرتے ہیں اور مخصوص قسم کے خیالات کو دماغ میں جگہ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مثبت سوچ خیالات کی تنظیم کے مربوط نظام کا تقاضا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے اظہار کے لیے مثبت الفاظ اور افعال کا سہارا لیتے ہیں تو ہی مثبت سوچ کارگر ہوتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو ہیلن کیلر کی کہانی سناتے ہیں۔ ہیلن کیلر 27 جون 1880 کو الاباما کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ فروری 1882 میں 1.5 سال کی عمر میں اسے ایک نامعلوم بیماری ہو گئی جس میں بخار اور درد بہت شدید ہوتا تھا۔ اسے صحت تو ہو گئی لیکن بیماری نے اسے ہمیشہ کے لیے بہرا اور نابینا کر دیا۔ ہیلن 7 سال کی ہوئی تو اس کے والد نے ایک ٹیوٹر ایلن سلون کا انتظام کیا جو خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ این نے ہیلن کو انگلیوں کی حرکت سے اظہار، بریل پر لکھنا اور بولنا سکھایا۔ ہیلن پہلی خاتون تھی جسے یہ کمزوریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے مذکورہ بالا صلاحیتوں میں مہارت حاصل کی۔ این سلون سے ہیلن کی رفاقت کا سفر 50 سال تک جاری رہا۔ ہیلن نے اپنی ناقابل تسخیر معذوریوں کے باوجود اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے 1904 میں ریڈ کلف کالج سے اعلیٰ امتیازی نمبروں میں گریجویشن کیا۔ وہ اپنے کالج کی ذہین ترین خواتین میں سے تھی۔ وہ ایک اعلیٰ مقرر اور معاشرتی ناقد تھی اور اپنے ارد گرد غریب، نادار اور معذور افراد کی مدد میں پیش رہتی تھی۔ اس نے 5 کتابیں لکھیں اور اس کے حلقہ احباب میں گراہم بیل، مارک ٹوین، آئنسٹائن اور چارلی چیپلن جیسے نابغہ روزگار شامل تھے۔ وہ اپنے یورپ کے بادشاہوں، ملکاؤں اور اپنے دور کے ہر امریکی صدر سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ وہ 75 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی سے اعزازی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ اس کی زندگی پر 3 فلمیں بن چکی ہیں۔ ہیلن کیلر 1 جون 1968 کو 87 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ وہ بہت سے ایسے لوگوں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، خواہ جسمانی معذوری ہو یا محض خیال کے، وہ ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ثابت قدمی، محبت، زندگی میں کوئی مقصد رکھنے اور اسے حقیقت میں بدلنے کا معاملہ ہے۔ ہیلن کیلر کا احترام ایک ذکی اور فطین خاتون کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آغاز میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس نے وہ کچھ کر دکھایا جو بہت سے لوگ نہیں کر پاتے۔ اس نے اپنی معذوریوں کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ ہمارا اگلا عنوان ہے تخلیق میں ذہانت، دی جینیس ان کریٹیوٹی۔ اگر آپ اپنے دماغ کے بے پناہ سوچنے کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کریں تو آپ بھی ہیلن کی طرح ذہین و فطین بن سکتے ہیں۔ ولیم جیمس نے کہا تھا، ذہانت تو ذرا غیر معمولی سوچنے کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ آپ نے دماغ میں معلومات کے استعمال کی طاقت سے 2 سے 10
کی طاقت 13 گنا ہے۔ جب آپ اپنے دماغ کی بند کھڑکیاں کھولتے ہیں تو تخلیقیت اور تصورات اس طرح آنا شروع ہوتے ہیں جیسے خالی جگہ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ جب سر آئزیک نیوٹن، عظیم انگریز ریاضی دان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کشش ثقل کا قانون کیسے دریافت کیا تو ان کا جواب تھا، میں نے اس بارے میں سوچا تھا۔ در حقیقت ایسا ہی ہوا، لیکن ان کا جواب بہت سادہ تھا۔ نیوٹن سے پہلے بہت سے لوگوں نے سیب زمین پر گرتے دیکھا تھا، لیکن نیوٹن نے اس معاملہ کو سنجیدگی سے دیکھا اور واقعہ کی تہہ تک پہنچے۔ انہوں نے خود سے پوچھا، سیب نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے روایتی انداز سے سوچنا چھوڑا اور مختلف زاویوں سے اس مسئلے کا حل نکالا۔ کسی چیز کے متعلق تخلیقی سوچ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سوچ کے گھسے پٹے انداز کو تبدیل کریں۔ ایک لمحہ کے لیے غور کیجئے کہ آپ کسی طرح جلدی 5 کو 4 بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سوال پریشان کن لگے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آغاز ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کا جواب نہایت آسان ہے۔ انگریزی میں لکھے ہوئے لفظ 5 کے آخر اور شروع سے ایف اور ای ہٹا دیں۔ اب آپ کے پاس 2 حرف آئی اور وی ہیں جو کہ رومن گنتی میں 4 کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس مثال میں آپ کو لکھے ہوئے انگریزی لفظ کے بارے میں سوچنے کو کہا گیا تھا، نہ کہ رومن نمبر کو سوچنے کے لیے۔ یہ حیران کن جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جو سوچ کے رائج معیاروں اور پیمانوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کے یہ کچھ سوچنا جان جوخم کا کام ہے۔ اکثر حقائق افسانوی ہوتے ہیں، خصوصاً وہ جنہیں آپ اپنی ذات کے متعلق اپنا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کی موجودہ سوچ کو ایک سمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ غلط سوچ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ مان لینا بہت آسان ہے کہ آپ بہت زیادہ حاضرین کے سامنے بول نہیں سکتے، بجائے اس احساس کے کہ آپ اپنے بارے میں ایک غلط رائے بنا رہے ہیں۔ بلا شبہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس بارے میں کوئی سوچ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ اکثر حقائق افسانوی ہوتے ہیں، خصوصاً وہ جنہیں آپ اپنی ذات کے متعلق اپنا لیتے ہیں۔ جب تک آپ سوچنے کا لگا بندہ انداز نہیں چھوڑتے، تب تک آپ نئے مواقع اور ترقی کا راستہ نہیں اختیار کر سکتے۔ آپ اپنی نام یاد رکھنے کی قابلیت پر غور کیجئے۔ کچھ لوگوں میں صلاحیت حیران کن حد تک پختہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک عام آدمی اتنے زیادہ نام نہیں یاد کر رکھ سکتا۔ میں نے ایک ایسے مقرر کے بارے میں سنا ہے جو ایک اجتماع سے تقریر کرنے جا رہا تھا۔ آغاز سے پہلے اس نے مرکزی دروازے پر کھڑے ہو کر تقریباً 700 لوگوں سے ان کے نام، ان کی رہائش گاہ اور ان کے روزگار کے متعلق پوچھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سب کو کھڑا ہونے کے لیے کہا اور تمام لوگوں کے پاس جا کر اس نے وہ سب معلومات ویسے ہی بیان کی۔ یہ تمام معلومات اسے صرف ایک ہی بار ملی تھیں، لیکن ذہن میں جم کر رہ گئیں۔ وہ حیرت انگیز شخص ہیری لورین دی میموری بک کا مصنف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کے روایتی انداز کو بدل دیں تو آپ بھی ایسے ہی بن سکتے ہیں۔ یا پھر پڑھنے کی صلاحیت پر غور کیجئے۔ ایک اور شخص 1 منٹ میں 250 سے 300 الفاظ پڑھ سکتا ہے اور 10 منٹ بعد ان میں سے صرف 10% ہی یاد رکھ پاتا ہے۔ تاہم ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکت کے حوالے سے مناسب ہدایات اور تربیت دی جائے تو آپ 1 منٹ میں کئی ہزار الفاظ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ مارکیٹ میں ڈی کوڈر مشین اشیاء پر سے چیزوں کی قیمت کا بل بناتی ہے۔ جو لوگ 15 گھنٹے کا پڑھنے کا تربیتی کورس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ وہ 1 منٹ میں 4000 سے 7500 الفاظ 85% درستگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں اور کون سی صلاحیتیں ہیں جن کو بہتر بنا کر آپ مثبت استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی طاقت بڑھا سکتے ہیں۔ وزن اٹھانے والا پہلوان آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ آپ اپنی چھونے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک نابینا شخص آپ کو اس کی تربیت دے سکتا ہے۔ آپ بہت سے غیر ملکی زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی چکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی پیشہ ورانہ تربیت کا حامل باورچی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ میں یہ تمام صلاحیتیں اور قابلیتیں موجود ہیں، لیکن کبھی ان کی بہتری پر توجہ نہیں دی، کیونکہ جو ہے جیسا ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے۔ اس باب کے اختتام پر ایڈگر گیسٹ کی حکمت سے بھرپور نظم پڑھیے۔ عنوان ہے ہنر۔ میرے بچے، اپنے آپ کو پہچانو۔ تم میں وہ سب ہے جو عظیم آدمیوں میں ہوتا ہے۔ 2 بازو، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 ٹانگیں اور ایک دماغ اگر تم سوچو تو۔ ان تمام لوازمات کو کام میں لاؤ اور اوپر سے دماغ سے آغاز کرو۔ دانا اور عظیم آدمی کو دیکھو، ان کے کھانے کے برتن ایک سے ہیں، ایک سے چھری کانٹے وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے بھی ایک سے ہیں۔
دنیا ان کو بہادر اور زیرک مانتی ہے اور تمہارے پاس بھی وہی سب ہے جس سے وہ آغاز کرتے ہیں۔ کسی قابلیت کا ہونا ہی تمہاری کامیابی ہے۔ تمہاری عظمت کا راز تمہارے ارادے میں ہے۔ تمہارے پاس لڑنے کے تمام ہتھیار ہیں، ایک ذہین دماغ اور ٹانگیں اور ہاتھ ہیں۔ جس آدمی نے کارہائے عظیم انجام دیے، تمہاری طرح اس نے بھی آغاز کیا تھا۔ تمہارے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، تمہیں اپنا مقام خود طے کرنا ہے۔ تمہیں بھی مطالعہ کرنا ہے اور اس جہان کی سچائیوں سے آشنا ہونا ہے۔ خدا نے تمہیں تمہارے لوازمات عطا کیے ہیں، لیکن جو تم بننا چاہتے ہو وہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ حوصلہ ہمارے اندر سے ہی بیدار ہوتا ہے، لیکن آدمی کو پہلے ارادہ تو باندھنا ہوتا ہے۔ سو میرے بچے، اپنے آپ کو پہچانو، تم میں وہ سب عظیم ہے جو عظیم آدمیوں میں ہوتا ہے۔ یہی تمام لوازمات ان لوگوں کے پاس تھے۔ اپنی کمر باندھو اور کہو، ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنی قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔